अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकालमे में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया मसूद। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बरतानवी अदालत ने शहबाज फैमिली को रिलीफ दिया है। अब ये रिलीफ जो है किस बिना पर दिया गया है, ये मामला सिर्फ 2 अकाउंट्स को रीओपन करने का है या बात कुछ और है, इस पर हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमारे यहाँ ये वीडियो कल्चर जो है ये बहुत तेजी के साथ परवान चढ़ रहा है। ये बहुत ही घनौना और खतरनाक खेल तो है ही, लेकिन किस तरह से ये सियासत का हिस्सा बन रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। इस पर हम बात करेंगे और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन जुल्फ़िकार राहत साहब। जी सर, मुस्लिम लीग नून आजकल जो है वो बड़ा खुश नजर आ रही है। ये मामला सिर्फ 2 अकाउंट्स के रीओपन का है या क्लीन चिट वाकई मिल गई है? सादिया, ये मुस्लिम लीग नवाज के साथ हमेशा हाथ हो जाता है। कभी वो अदालती केस पे मिठाई बांट रहे होते हैं, तो जब तफसीली फैसला जारी होता है और उसको डिटेल से पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि वो मिठाई गलत तकसीम हो गई है और वो जियाले और मतवाले खा के मिठाइयाँ बुरा हाल उन्होंने कर लिया है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी जब तशरीह करवाई तो पता चला कि सजा हो गई। तो ये आपको याद होगा कि पनामा के इशू पे भी ऐसे ही हुआ था, उससे पहले 1-2 फैसले थे उस पर भी ऐसे ही हुआ। ये जो यूके का फैसला है ये बड़ा टेक्निकल सा फैसला है। मसलन इसमें जो कहा जा रहा है कि जी शहबाज शरीफ साहब को भी क्लीन चिट मिल गई, सारी फैमिली को मिल गई और बबर शेर बरी हो गया और इस तरह के बैनर, पोस्टर और सोशल मीडिया। टेक्निकल बात यह है, जो गवर्नमेंट पाकिस्तान कह रही है, जो शहजाद अकबर कह रहा है, जो एहतसाब के नैरेटिव को लेके चल रहा है, जो इमरान खान का जो एहतसाब का मामला है उस सारे को लीड कर रहा है, वो ये कहता है कि वहाँ पे सलमान शहबाज के अकाउंट्स की एक इंक्वायरी खुली हुई थी और उसमें भी 2 अकाउंट्स की। अच्छा, 2 अकाउंट्स को प्रोब किया जा रहा था। वहाँ की जो क्राइम एजेंसी है उसको देख रही थी। उसमें उन्होंने देखा कि इसका जिस फैमिली से ताल्लुक है उसमें शहबाज शरीफ साहब का ये बेटा है और बाकी लोग हैं, उनके अकाउंट्स को भी उन्होंने चेक करना शुरू कर दिया। तो बुनियादी तौर पे 2 अकाउंट्स जो सलमान शहबाज साहब के थे उनको वहाँ पे रीओपन किया गया। उनको कहा गया कि आप इसमें लेन देन कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये एक बड़ी टेक्निकल बात है कि किसी का अकाउंट रीओपन हो जाना उसका मतलब बारियत या ये क्लीन चिट नहीं है कि अब इसको दोबारा इस पे पूछा नहीं जा सकता या केस टोटल क्लोज हो गया है। तो उन्होंने चूंकि चैलेंज किया हुआ था अकाउंट्स, जो उन्होंने कहा कि जी इस पे आप लेन देन कर सकते हैं, लेकिन फर्दर जो बाकी चीज़ें गवर्नमेंट कह रही है कि हम उसमें उसको चैलेंज भी करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड उसको भी हम लेके आगे गवर्नमेंट बरतानिया के सामने रखेंगे, नेशनल क्राइम एजेंसी के सामने रखेंगे और उस वक्त जो रिजल्ट सामने आएगा उसको हम मानेंगे। लेकिन नून लीग इसको सेलिब्रेट कर रही है। नून लीग मनूवरिंग की मास्टर है। वो छोटी सी इस तरह की चीज़ आती है तो उसको इस तरह से मनूवर करते हैं कि जैसे सारे मामलात में वो बरी हो गए। तो मेरा ख्याल है कि उसका मतलब बरीयत उस तरह की नहीं है। सर, कुछ ना कुछ तो रिलीफ मिला है वफाकी वज़रा की जानिब से, जो सबूत पेश किए गए थे मनी लॉन्ड्रिंग के, करप्शन के। तो अब या तो बरतानवी हुकूमत को कुछ उनमें ऐसा नज़र ही नहीं आया जो उनके अकाउंट्स को रीओपन कर दिया गया, क्या ये सारे सबूत इस काबिल नहीं थे? देखिए, बरतानिया में यहाँ से शरीफ बरदरान ने पैसा इकट्ठा करके वहाँ पे रखा हुआ है और बरतानवी गवर्नमेंट पाकिस्तानी गवर्नमेंट से जाहिर है वो ज़्यादा खुश तो नहीं होगी। खुश तो उनसे होगी जिन्होंने वहाँ यहाँ से पैसा ले जाकर उधर रखा हुआ है। बच्चे उधर हैं, प्रॉपर्टीज उधर हैं और वहाँ पे यूके की गवर्नमेंट को एक तरह से शरीफ बरदरान फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर रहे हैं कि उनको जाके पैसा दिया हुआ है और वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। तो बरतानवी गवर्नमेंट का दूसरा ये जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है उस वहाँ भी अलाइनमेंट है एक तरह से शरीफ बरदरान की। तो वो मेरा ख्याल है फेवर पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बजाय वो शरीफ बरदरान को ही करेंगे जो वहाँ की लोकल एस्टेब्लिशमेंट है। तो इसलिए वो रिलीफ देने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट पाकिस्तान इसमें बार बार ये दावा कर रही है कि इसका मतलब बरीयत नहीं है। हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े ठोस सबूत हैं, हम दोबारा जाके पेश करेंगे, हम उसको चैलेंज करेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मेरा ख्याल है कि नून लीग का मीडिया मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस पीटीआई से जो कि ज़्यादा है, वो छोटी सी चीज़ को, छोटे से रिलीफ को इतना बड़ा करके वो दिखाते हैं कि लोग समझते हैं कि नून लीग का बस सारा मामला क्लियर हो गया। जैसे शहबाज शरीफ साहब कहना शुरू हो गए हैं कि 2023 की क्लीन चिट मुझे मिल गई है और 2023 में मैं प्राइम मिनिस्टर आ रहा हूँ। ठीक। तो अभी से उन्होंने एक कैंपेन शुरू कर दी
ٹھیک ہے. اگر برطانوی عدالت کی جانب سے کلین چٹ اگر ان کو کچھ نہ کچھ جو بھی ریلیف ملا ہے, اب بہت سے کیسز جو ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی چل رہے ہیں اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کوئی ثبوت ہی نہیں ملا, تو پھر یہاں پر جو ہے وہ کس طرح سے یہ فیصلہ جو ہے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس کا یہاں کے فیصلوں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک پولیٹیکلی مائلیج مل سکتی ہے, اور پولیٹیکلی ایک سمجھ لیں کہ پوائنٹ سکورنگ نون لیگ کر رہی ہے کہ جی دیکھیں ہمارے لیڈر کو کلین چٹ مل گئی, ایک دہلے کی کرپشن ثابت نہیں, جیسے شہباز شریف صاحب کہتے ہیں وکٹری کا نشان بناتے ہوئے کہ ایک دہلے کی کرپشن مجھ پہ ثابت نہیں ہوئی وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح کا ایک پوائنٹ سکورنگ کا موقع تو ان کو مل گیا. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر مقدمات ہے جس میں شہباز شریف صاحب کو وقتی طور پر ریلیف دیا گیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے وہ باہر بیٹھے ہوئے جیل سے, حمزہ صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی وہ ریلیف واپس ہو رہا ہے, اور آنے والے دنوں میں شہباز شریف صاحب ہو سکتا ہے دوبارہ جیل یاترا کرنے کے لیے پہنچ جائیں. اور پاکستان کے اندر جو کیسز ہیں وہ بڑے سالڈ گراؤنڈز کے اوپر کیسز ہیں, اور ان کے بہت سارے ثبوت اداروں کے پاس موجود ہیں. تو نیب میرا خیال ہے بڑے سالڈ گراؤنڈز کے اوپر ان کیسوں کو لے کے چل رہا ہے, اور وہ بڑے اوپن شٹ کیس ہیں, اس میں کوئی فردر لمبی چوڑی انویسٹیگیشن کی بھی ضرورت نہیں. چیزیں بڑی ظاہر ہیں کہ کسی پاپڑ والے کے نام پہ پیسے ہیں, کسی ملازم کے نام پہ پیسے ہیں, اور وہ پیسوں کی منی ٹریل وہ ساری چیزیں ثابت شدہ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے جو کیسز ہیں وہ وہاں سے بھی زیادہ ڈینجرس ہیں. ٹھیک ہے سر, اب ذرا ہم ویڈیو سے ریلیٹڈ بات بھی کر لیتے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی آپ سابق گورنر زبیر صاحب کی ویڈیو سامنے آئی ہے, ایسے پہلے بھی لوگوں کی ویڈیوز جو ہیں وہ سامنے آتی رہی ہے. اب یہ بڑا گھنونا اور بڑا گندا کھیل ہے. ہم لوگ بھی بینگ اے وومن پروگرام کر رہی ہوتی ہیں, اس پر بات کرتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے, گھر میں بھی فیملی دیکھ رہی ہوتی ہے, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے سیاست کے ساتھ اس کا لنک کیوں کر دیا گیا؟ یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہماری سیاست کبھی بڑی نظریاتی سیاست ہوتی تھی, بڑی صاف ستھری, لوگ اختلاف بھی کرتے تھے تو بڑے دانش مندانہ انداز میں, لیکن پھر یہ سیاست جو نظریاتی تھی وہ مالیاتی ہو گئی, پھر وہ ذاتیات تک چلی گئی, پھر گالم گلوچ تک چلی گئی, اور آج اس نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے کہ مریم صاحبہ, اب دیکھیں نا کہ اس کی ایج دیکھیں, اس کے رشتے دیکھیں, وہ ایک طرح سے نانی ہیں, اس کے بچے جوان ہیں, شادی شدہ ہیں, اور ان کے والد صاحب جو ہیں وہ خود ایک ملزم رہے ہیں, کنوکٹڈ ہیں, دونوں کنوکٹڈ ہیں, اور وہ جج کو بلوا کے گھر منور کر کے ان کی فلمیں بنا رہے ہیں. اس کے بعد دعویٰ کرتے ہیں, مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ میرے پاس اور بھی فلمیں ہیں. اچھا, پھر ایک فلم جو نازیبہ فلم ہے, جو غلط فلم ہے جج ارشد ملک کی, وہ ملتان کے اندر بنائی جاتی ہے, باقاعدہ اس کو ٹریپ کیا جاتا ہے, ایک گھر میں بلایا جاتا ہے, لڑکی کے ساتھ فلم بنائی جاتی ہے, پھر اس فلم کی بنیاد پہ اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کیس سیٹل کریں, اور وہ فلم نون لیگ خریدتی ہے. اچھا, یہ ایک پوری تاریخ ہے پاکستان کے اندر. اس سے پہلے بھی بہت ساری فضل الرحمان صاحب کی ایسی فلمیں, یا مولانا سمیع الحق صاحب تھے ان کی فلمیں, مولانا اور بھی کو مولانا حضرات تھے, ان کو میسیج دینا ہوتا ہے تو ان کی فلمیں آ جاتی ہیں, سیاستدانوں کو دینا ہوتا ہے تو سیاستدانوں کی آ جاتی ہیں, جیسے اب زبیر عمر صاحب کی آ گئی ہے. اچکزئی صاحب کی بھی ایک فلم مارکیٹ میں چل رہی ہے کسی خاتون کے ساتھ, تو اچکزئی صاحب نے اس کی تردید تو نہیں کی, وہ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں. تو ابھی ایک فلم جو تازہ ترین جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تو زبیر عمر صاحب کی ہے. اب زبیر عمر صاحب نے اپنی پوزیشن کا ناجائز فائدہ کہاں تک اٹھایا, بات وہ بھی غلط ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کون ہے جو اس سارے کاموں کے ساتھ ساتھ اس کی فلمیں بھی بنا رہا تھا. ایگزیکٹلی آخر کچھ نہ کچھ تو پیچھے تھا. بالکل بالکل. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے, یہ کئی مہینوں کی محنت کا نتیجہ ہے, اور اس کے نتیجے میں جو چیزیں سامنے آئی ہیں اس میں یہ کم از کم زبیر صاحب نہیں کہہ سکتے کہ جی اس کو جوڑ دیا گیا ہے اور اس کو ایڈٹ کر دیا گیا ہے. تو اس پہ تو نون لیگ ساری متفق ہے خود بھی کہ جی فلمیں ٹھیک ہیں, لوگوں لڑکیوں کی ایکسپلائٹیشن بھی ٹھیک ہے, کچھ لڑکیاں یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی ہمارے ساتھ ایسے ہوا, ہمیں نوکری کا جھانسا دیا گیا, لیکن زیادہ بہتر ہوتا, کل رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ کوئی لوگ اس کو آن کریں, وہ کہیں کہ جی یہ ہم نے جاری کی ہے, یہ اس کے ثبوت ہیں, یہ لڑکی ہے, تو پھر زیادہ بہتر ہوگی اس کی آنرشپ لیں. اب یہ کس طرح کی فلموں کی کوئی آنرشپ لیتا نہیں, وہ چپ کر کے جاری کر دیتا ہے, اور بعد میں آپ سمجھتی ہیں کہ کریکٹر ایسوسیشن جیسے ہوتی ہے وہ بیچارہ ساری زندگی وضاحتیں کرتا رہتا ہے. تو زبیر عمر صاحب کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے. اور دوسری طرف اسد عمر صاحب ان کے بھائی ہیں, وہ ایک جرنیل کے بیٹے ہیں دونوں, اور وہ ایک پی ٹی آئی کے اندر ہے, ایک نون لیگ کے اندر ہے,
اور وہ تھے بھی مریم صاحبہ کے آپ کو پتہ ترجمان، نواز شریف صاحب کے ترجمان، اور فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے تھے. تو اس پہ نون لیگ پوائنٹ سکورنگ تو کر رہی ہے کہ دیکھیں زبیر صاحب کو پتہ نہیں کس چیز سے روکنے کے لیے کیا گیا ہے، لیکن فیکٹس یہ ہیں کہ یہ فلمیں بنی اور وہ فلمیں باہر آئیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی فلمیں موجود ہیں اور آنے والے وقتوں میں وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں، وہ بھی دکھائی جا سکتی ہے، پوری لسٹ بنی ہوئی. ٹھیک ہے. لیکن زبیر صاحب کا ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا، انہوں نے کوئی سٹیپ نہیں دیا، تو پھر اوبویسلی یہ معاملہ جو ہے تھوڑا مشکوک تو ہو جاتا ہے نا. اب میرا خیال ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں جتنی مرضی تردیدیں کر لوں. ان کی ایک مسز کا کلپ چل رہا ہے، وہ اینکروں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے کافی مہینے پہلے، تو ان کو پوچھا جاتا ہے کہ زبیر صاحب کا اس طرح کے کارنامے کی بات، وہ کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کارنامہ تو انہوں نے کیا ہوگا، ایکسیپٹ کر لیا ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں. اچھا تو میں سمجھتا ہوں کہ زبیر صاحب نے سمجھا کہ تردید اس کی، سیاستدان ہے، سمجھدار ہیں، کہ زیادہ تردیدیں کریں گے تو زیادہ لوگوں کو شک ہوگا، زیادہ وضاحتیں کریں گے. فیکٹس از فیکٹ، جس شخص نے جو کیا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ جھوٹ بھی بڑی آپ کو پتہ ہے پاؤں باندھ کے مارتے ہیں. لیکن مصروف نے ابھی تک کھل کر اس طرح کی پریس کانفرنس نہیں کی جس طرح وہ ٹی وی کے اوپر روز دھواں دار خطاب کرتے تھے. اس پہ وہ خاموش ہیں، یہ بات آپ کی درست ہے. ٹھیک ہے. لیکن سر اس میں خواتین کا جو چہرہ ہے وہ نہیں دکھایا گیا ہے، حالانکہ یہ لگتا تو یہ ہے کہ یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے، جیسا کہ آپ نے کہا یہ ایک سلسلہ چلا آ رہا تھا. تو پھر اگر خواتین کا چہرہ سامنے نہیں آتا تو پھر پھنسانے کی کوشش تو کی جا رہی ہے نا ان کو. دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو خواتین ہیں اس میں ساری تو شاید نہ ہیں، لیکن 2 خواتین سامنے آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ سامنے آ کے دعویٰ کریں گی اور سارا اس کا حدود دربہ بتائیں گی کہ ان کو کیسے ٹریپ کیا گیا، کہاں لے جایا گیا، وغیرہ وغیرہ. ابھی تو کل سے سوشل میڈیا کے اوپر غریدہ فاروقی کو جوڑا جا رہا ہے، جو اینکر ہے ہماری، اور اس کا کہا جا رہا ہے جی غریدہ فاروقی ہیں. پتہ نہیں کیا فیکٹس ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ وہ جو فلانی خاتون ہے جس کے کپڑے ایسے ہیں وہ تو غریدہ فاروقی ہے، وغیرہ وغیرہ. تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویڈیوز تک اور اس طرح کی ویڈیوز تک معاملہ سیاسی چلے جانا اور سیاست کے اندر اس حد تک گند پڑ جانا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. سیاست کبھی بڑا اچھا ایک مقصد کام ہوا کرتا تھا، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یہ کہاں تک صورتحال چلی گئی. اور آنے والے دنوں میں اب تو چلو سیاستدانوں کی بات ہو رہی ہے، کچھ اور لوگوں کی ویڈیوز بھی آ سکتی ہیں. ویڈیوز تو زندگی میں آپ کو پتہ ہے کوئی نہ کوئی غلطی تو ہر شخص کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اللہ اور بندے کے درمیان ہی معاملہ رہنے دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سارے سینیریو کا مسلم لیگ نون پر کیا اثر ہو سکتا ہے ان فیوچر؟ میرا خیال ہے مسلم لیگ نواز کی سیاست افیکٹ ہوگی، فرق پڑے گا. اور جیسے ہم نے کل بات کی تھی کہ مسلم لیگ نواز کی سیاست آنے والے دنوں میں مزید افیکٹ ہونے جا رہی ہے. اس کے 2-3 گروپ بن سکتے ہیں اور اس کے لیے کام ہو رہا ہے، اس کے نون لیگ کے اندر کام ہو رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں اس کی مزید شکل سامنے آئے گی. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ پروگرام کا حصہ بننے کے لیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.